अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बार फिर सुबह सवेरे आ जाते हैं और आने से पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। ये ऐसे नहीं आते हैं, ये पूरी टीम पीछे बैठी होती है। सुबह सवेरे जो है एक दौड़ लगी होती है और दौड़ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ को मिस कर रहा होता हूँ। वो चीज़ होती है मेरे लिए चाय। ये अगर नहीं मिलती है तो मैं कहता हूँ कि गाड़ी का फ्यूल नहीं है, फिर गाड़ी आगे तक नहीं जा सकती है। और आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभार आपका गला ख़राब होता है, कभी कभार आपको नज़ला हो रहा होता है, कभी साथ साथ खांसी भी हो रही होती है। और सबसे ज़्यादा मसला मैं आपको बताऊँ क्या होता है, आप लोग तो रियल लाइफ के अंदर होते हैं, कहीं ना कहीं आप आगे पीछे चीज़ों को कर सकते हैं। हमारे साथ और हमारी जो कम्युनिटी है स्क्रीन पर बैठने वाली, उन बेचारों के साथ सर्दियों के अंदर मैं सबकी आवाज़ बन जाता हूँ। जो मुझे मेरे भाई मीडिया के होस्ट और जो हमारे एंकर्स हैं और जो हमारे टीवी आर्टिस्ट हैं, जो लोग हैं जो रियल टाइम के अंदर हमें देख रहे हैं ना, उनके लिए एक मसला आता है सर्दियों के अंदर। ये जो नाक होती है ना, ये नाक हर इंसान में होती है। और दूसरे मतलब में भी आप समझ जाएंगे कि नाक होना तो अच्छी बात है, लेकिन नाक का होना अच्छी बात नहीं है। तो इंसान के अंदर वो नाक का होना जो है ना, वो नहीं होना चाहिए। मसला ये आता है तमाम लोगों के साथ कि हम ऑन एयर छींक नहीं सकते भाई, छींक रोकनी पड़ती है। टीम समझ रही होगी पीछे मैं क्या कह रहा हूँ ना। तो ये वाली चीज़ जो है ना, हमारे साथ बड़ा मसला होता है। हम डिस्कस कर रहे थे कि ये क्यों होता है, तो इसको रोकने की भी एक टेक्निक होती है ना, वो मैं बाद में बताऊंगा। ऑफ एयर जाके हम अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे। बहरहाल सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज का दिन मैं आपको बताऊं, ख़ास तौर पर थर्सडे का जो दिन होता है, यानी कि जुमेरात का दिन, इस मॉर्निंग शो के अंदर मिडिल ईस्ट स्पेशल जो है ये एक हमारा पूरा प्रोग्राम होता है। और हम इस सेगमेंट के अंदर, इस दिन के अंदर मशरिक़ वस्ता के अंदर क्या कुछ हो रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या होने जा रहा है, किस तरह से चीज़ों को तब्दील किया जा रहा है, पूरी पॉलिटिक्स, पूरी डायनेमिक्स जोग्राफिकली किस तरह से चेंज हो रही है, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ख़ास तौर पर ये आज का प्रोग्राम होता है थर्सडे के दिन। अब हम बात करने जा रहे हैं मुल्क शाम के हवाले से, कॉमनली नोन एज सीरिया। सीरिया के अंदर क्या कुछ हुआ 8 दिसंबर की अगर बात की जाए तो बशार अल असद, जो कि 24 साल उनका हुकूमती दौर था, वो उनके हुकूमती जो तख्ता था उसको उल्टाया गया। तहरीर शाम जो उनका ग्रुप था, और इस ग्रुप के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी अरसे से ये ग्रुप कोशिशें करता नज़र आ रहा था और अहमद अशरा साहब जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कामयाब हो गए थे 8 दिसंबर को। उसके बाद इन्होंने अबूरी तौर पर हुकूमत बनाने का ऐलान किया, और हुकूमत बनाने के अंदर जो मराहिल से गुजरते हैं, उस मराहिल से गुजारा जा रहा है अपने पूरे मुल्क शाम को। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि हमने जब पिछली बार ये टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने एक एंड पॉइंट के ऊपर आके इस टॉपिक को छोड़ा था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री ये बताना चाह रहा हूँ कि बशार अल असद के बारे में हमने आपको ये बताया था कि मॉस्को के अंदर वो वहाँ पर ख़बर आई थी मॉस्को से कि उनकी पूरी फैमिली वहाँ पहुँच चुकी थी, और फिर तख्ता उलटने के कुछ दिनों के बाद बशार अल असद भी मॉस्को के अंदर पाए गए थे। यहाँ तक हमने इस पूरी नशिश को छोड़ा था। इस डिटेल्ड गुफ्तगू को हम यहीं से दोबारा से शुरू करेंगे। और जब गुफ्तगू होती है मशरिक़ वस्ता के ऊपर, तो हमारे साथ मेरे उस्ताद भी हैं, मैं ये बता दूँ, ऑन एयर बता दूँ, और ये अच्छी बात है बताना, ब्रांडिंग भी होती है आपकी ना। तो उस्ताद भी हैं हमारे अरबी के हवाले से, अरबी ज़बान सीखने के हवाले से, और साथ साथ मशरिक़ वस्ता के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मिडिल ईस्ट के ऊपर मुख्तलिफ जो अदवार गुज़रे हैं अरब ममालिक के, उसके ऊपर महारत रखते हैं। और मशरिक़ वस्ता के अंदर अब जो कुछ हो रहा है और आने वाले दौर के अंदर क्या होगा, तो एक गहरी निगाह यहाँ पर भी हम उनसे बोलेंगे कि उस निगाह से आपको क्या नज़र आ रहा है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली हिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं तो सोच रहा था कि अरबी में स्टार्ट करते हैं आपके साथ, लेकिन हमने कहा कि चलें अरबी हम जो है वो अगली दफ़ा कर लेंगे। बहरहाल अली भाई, ये मैं जानना चाहूँगा कि मुल्क शाम के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं आजकल, और हर जुमेरात को यानी कि थर्सडे को हम इसके ऊपर पूरी गुफ्तगू करते हैं। सीरिया में हो क्या रहा है? हमने ये तो बता दिया था कि क्या कुछ होता रहा है, अभी आज के दौर तक, रियल टाइम तक क्या सिचुएशन बिल्ड हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल खान, सीरिया की जो करंट सिचुएशन है वो आप शायद देख भी रहे होंगे। 8 दिसंबर को बशार अल असद रिजीम का सुकूत हुआ, यानी उनका इक़्तिदार जो है वो ख़त्म हो गया और बशार अल असद मॉस्को चले गए। उसके बाद से चूँकि ये जो तहरीक थी उनके ख़िलाफ़ सीरियन अपोजिशन की,
ٹھیک ہے. اس کو لیڈ کرنے والے جو تنظیم تھی، تحریک تھی، ہیئت تحریر الشام ہے. ٹھیک ہے. جن کے قائد ہے سپریم کمانڈر ان چیف جو ہے ان کے محمد الشرح، احمد الشرح ان کا پرانا نام ان کا جو ہے محمد الجولانی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بہت سارے لوگ الجولانی کے نام سے سوشل میڈیا کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ یہ ملیٹنسی دنیا کا آدمی ہے. ٹھیک. اچھا. ان کا ایک بڑا لمبا ان کا عسکری جو ہے بیک گراؤنڈ ہے. یہ عراق گئے 2003 میں، وہاں پر یہ لڑے، پھر مختلف ملیٹنسی تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ یہ رہے. اچھا. 2011 میں چونکہ جب یہ عرب سپرنگ کا آغاز ہوا، آپ کو پتہ ہے عرب دنیا میں، تو شام جو سیریا ہے وہاں پر بھی مارچ 2011 سے اس تحریک کا آغاز ہوا، جہاں پر عوام نے نکل کر بشار الاسد گورنمنٹ کے خلاف مظاہرے کیے. تو اس کے دیکھا دیکھی وہاں ملیٹنسی عسکری تنظیموں نے بھی قدم جمانے شروع کر دیے. شام آلریڈی ویسے بھی دیگر عرب ممالک سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک ڈیفرنٹ اور مختلف ملک ہے. کیسے؟ وہاں پر ایک جو طائفی تنوع ہے، یعنی ڈائیورسٹی ہے ایتھنک، وہ بہت زیادہ ہے. جیسے شام کے اندر صرف عرب نہیں ہے، وہاں کرد بھی ہے، وہاں پر شرکس بھی ہے، وہاں ارمن بھی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر دروز بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر فرقوانہ حوالے سے دیکھیں تو وہاں پر علوی بھی ہے، وہاں اہل سنت بھی ہے. تو ایک آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ ایک تنوع ہے بہت بڑا، اس کے اندر ڈائیورسٹی ہے ایتھنک. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے شام بہت زیادہ متاثر ہو گیا. پھر شام کا تھوڑا سا مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے کہ جیسے دابق اور اعماق وغیرہ کے نام آتے ہیں مذہبی اس میں کتابوں میں یا نصوص میں. اس حوالے سے وہاں پر ملیٹنسی تنظیموں نے بہت زیادہ موو کیا اور وہ تنظیمیں وہاں پر سرگرم ہو گئی. ٹھیک ہے. 2011 میں جولانی یہاں آ گئے اور انہوں نے اپنی تنظیم جبہۃ النصرہ کے نام سے اس کا آغاز کر دیا. الجبہہ فرنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. 2015 تک 16 تک، چونکہ 2015 تک جو شام میں اپوزیشن گروپوں کا، ملیٹنسی تنظیموں کے گروپ کے عروج کا دور تھا، اور 2015 میں پھر وہاں روس نے اٹیکس شروع کر دیے، ایئر اٹیکس بشار الاسد گورنمنٹ کو بچانے کے لیے. تو اس کے بعد پھر اپوزیشن سمٹتی چلی گئی واپس اپنے علاقوں میں، اور بالآخر جا کر یہ لوگ ادلب جو ترکی کے ساتھ سرحد پہ واقع صوبہ ہے وہاں پر یہ لوگ جمع ہو گئے، اور باقی شام کا جو دیگر ایریا تھا وہ کلیئر ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. 2016 میں الجولانی جو اس وقت تھے، محمد الجولانی، انہوں نے جو ابھی حالیہ احمد الشرح کے نام سے انہوں نے اپنا تعارف کروایا ہے. یہ چونکہ لیڈ کر رہے تھے سب سے بڑے گروپ کو. ٹھیک ہے. انہوں نے 2016 میں اناؤنس کر لیا کہ اس وقت کی جو ملیٹنسی تنظیم تھی ان کے بیک پہ، ان کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات ختم کر لیے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی. ٹھیک ہے. 2016 میں؟ یس، 2016 میں. 2016 میں یہ ہوا کہ 2016 میں جب یہ شامی لڑائی کم ہو گئی تھی اور اپوزیشن کے پاس جو زیر قبضہ علاقے تھے اس کا جو ایریا تھا وہ محدود اور سمٹنا شروع ہو گیا تھا، تو آستانہ میں مذاکرات شروع ہو گئے تھے ترکی، روس اور ایران کے. اچھا، میں ایک چیز یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو کوششیں کی گئی ہیں، جس طرح سے تختہ الٹایا گیا 8 دسمبر کو، اس سے پہلے کئی دفعہ یہ کوششیں کئی ادوار کے اندر کی جاتی رہی ہیں، if I'm not wrong. ایسا ہی؟ یس، یہ تحریک آلریڈی شروع تھی، چونکہ یہ عرب سپرنگ کا حصہ ہے. الربیع العربی جس کو ہم کہتے ہیں، الربیع العربی کا تو آغاز ہی تیونس سے ہوا تھا 2011 کے شروع میں، یا دسمبر 2010 کے لاسٹ میں زین العابدین ابن علی کے خلاف. یہ وہیں سے ہوتا ہوا یہ دائرہ لیبیا، یمن، مصر، سوڈان اور شام پہنچا. اب 2016-17 میں جب یہ آستانہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا تو اس وقت بہت سی شامی جو تحریک تھی، تنظیمیں تھیں، انہوں نے اختلاف کر دیا، مخالفت کر دی کہ ہم ان جو مذاکرات ہیں ان کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے، کیونکہ اس سے شامی تحریک دب جائے گی اور اس کے ساتھ غداری ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے کئی ساری تنظیمیں ایسی تھی کہ انہوں نے ایک الائنس بنا لیا گولانی یا جولانی گروپ کے ساتھ، اور اس کا نام انہوں نے رکھ دیا ہیئت تحریر الشام. ٹھیک ہے. یہ وہ تحریک ہے جس نے ابھی تختہ الٹایا ہے. اس نے وہی یہ چیز یہاں پر کلیئر ہو گئی. بہت ساری چیزیں لوگوں کے دماغوں میں مسکنسیپشنز ہیں، تو وہ چیزیں ہم اس وقت یہاں پر کلیئر کریں. اس کو یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک سوال یہاں پر بیچ میں کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ یہ تختہ الٹانے کے اندر بہت سارے ممالک کی جو اس وقت ایجنسیز ہیں اور بہت سارے ممالک کے جو ادارے ہیں، مقتدر حلقے
ملکیں ہیں وہ انوالو ہیں، اور اس وقت عرب ممالک کے اندر جو عرب خطہ ہے اس کے اندر پوری ڈائنامکس کو چینج کیا جا رہا ہے. سعودی عرب اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے عرب ممالک کو، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران ہے. تو یہ آپس میں آمنے سامنے لانے کے لیے کبھی وہ اوپر آ جاتا ہے، کبھی یہ اوپر آ جاتا ہے. اس وقت اس ملک کے اندر جو کچھ ہوا، کن کن ممالک کی انوالومنٹ ہے براہ راست بھی اور میں سمجھوں کہ پس پشت بھی؟ سیریا محلی وقوع کے لحاظ سے، جغرافیائی حیثیت کے اعتبار سے مڈل ایسٹ کا سب سے اہم ترین ملک ہے، اگر ہم اس کو کہیں تو بے جا نہیں ہے. ایک طرف تو یہ اسرائیل کے ساتھ اس کی سرحد ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف فلسطین کے ساتھ، یعنی مقبوضہ فلسطین ہے وہ، لبنان کے ساتھ اس کی سرحد ہے. ایک سائڈ پہ ترکی کے ساتھ اگر شمال میں ہم دیکھیں، اس مشرق میں اگر ہم دیکھیں تو عراق کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، مشرق میں پھر جنوب سائڈ پر یہ اردن کے ساتھ لگا ہوا ہے. جس سے اگر یہاں کے جو حالات ہے، یہاں کے جتنے بھی ملیٹنسی حالات ہو، سیاسی ہو، پولیٹیکل اور وہ ملیٹنسی ہو، اس کا دائرہ دیگر خطے کے ممالک تک پہنچتا ہے. عراق کے ساتھ بھی اس کا بہت ریلیشن ہے. 2015 میں جب بشار الاسد رجیم کو بچانے کے لیے ان کے دوست ممالک آ گئے تو ان میں ایران اور ماسکو سر فہرست تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے رجیم کو بچایا. اس کے اپنے کچھ اگر دیکھا جائے تو سیاسی مقاصد بھی تھے، اور وہ آپ اس پر تنقید کرنے والے بھی بہت ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرنے والے بھی بہت ہیں، کیونکہ شام جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ سرحد رکھتا ہے، اور اسرائیل کی جو توسیع پسندانہ عزائم ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اچھا، ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی علی لال صاحب کہ نیتنیاہو کی، کہ وہ اس مقام پہ کھڑا ہوا ہے اور اس مقام سے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے کیپچر کر لیا ہے، اور پھر وہاں سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہو گیا. تو جو کچھ ہوا ہے تو کیا اس میں اسرائیل کی انوالومنٹ تھی؟ جی، اہم سوال ہے. بلال خان، اس کو تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے. دیکھیں، جیسے 8 دسمبر کو اگر ہم دیکھیں جب بشار الاسد رجیم گر گئی اور وہ چلے گئے تو بہت سے لوگ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. اگر ایک شامی شہری اور باشندہ کی نظر سے آپ اس کو دیکھیں، جو وہاں کی تقریباً 80% جو آبادی ہے اس کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ان کے لیے خوشائن ہے اور وہ اس پر جشن منا رہے ہیں. دمشق میں انہوں نے جشن منایا، حلب میں جشن منایا، حمات میں جشن منایا، اور پورے ملک بھر میں انہوں نے جشن منایا ہے. کیونکہ بشار الاسد کی جو گورنمنٹ کا دور تھا وہ انتہائی ایک سخت دور تھا. وہاں کے عقوبت خانے، وہاں کی جیلیں، وہاں کے لاپتہ افراد کا معاملہ بہت سنگین تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگ تو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اس پر بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن اوورآل اگر آپ یہ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں ہو کیا رہا ہے تو شاید آپ اس کو خوشی کی بجائے اس پر افسوس کرو. اچھا جی، وہ آپ نے مطلب شام میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر اگر آپ اوور ویو کریں تو افسوس تو آپ کیا جا سکتا ہے. افسوس کیا بالکل. وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 26 نومبر کو نیتنیاہو 26 ستمبر کو رواں سال نیتنیاہو جو پرائم منسٹر ہے اسرائیل کے، انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ایک نقشہ لہرایا تھا. ٹھیک ہے، بالکل یاد ہے مجھے. جدید مشرق وسطیٰ کا نقشہ تھا، جس میں انہوں نے کچھ ممالک کو دوست قرار دیا تھا اور کچھ ممالک کو محور الشر یعنی دشمن اور شر کا محور قرار دے دیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسرائیل کے جو سابقہ پرائم منسٹر تھے نفتالی بینٹ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک اسرائیل، اس وقت یہ غزہ وار جاری تھی اور لبنان کے حزب اللہ کے ساتھ بھی ان کا جو ہے وہ جنگ جاری تھی، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جب تک اسرائیل ایران کے حلقۃ النار، اس کو کہتے ہیں حلقۃ النار یعنی رنگ آف فائر، اس رنگ کو جب توڑے گا نہیں جب تک اسرائیل پرسکون نہیں رہ سکتا. اچھا جی، یہ اگست کی بات ہے. اس کے بعد اسرائیل کے جو سابق نیشنل سیکورٹی کونسل کے چیئرمین تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر ایران اس اسٹریٹجک کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوا ایران کے، تو اسرائیل کو نقصان ہوگا. کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ لبنان کی جو وار چل رہی تھی حزب اللہ کے ساتھ، اس میں اسرائیل نے بہت بڑا نقصان اٹھایا. ٹھیک ہے، بہت بڑا نقصان اٹھایا. اسرائیل کو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ اسرائیل میں ایک سال سے مسلسل ڈیلی تقریباً 78 مرتبہ وہاں جو ایمرجنسی سائرن ہے وہ بج رہے تھے. اور اس وقت بھی وہاں 2 شمالی اسرائیل کا جو علاقہ ہے، اس میں
تقریباً 2.5 لاکھ جو اسرائیلی شہری ہے یہ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، حزب اللہ کے اٹیکس کی وجہ سے. یعنی ان کی مزاحمت اتنی سٹرونگ تھی اور اتنی مضبوط تھی کہ اس نے اسرائیل کو پریشان کر رکھا تھا. ٹھیک ہے. لیکن علی صاحب ایک سوال یہاں پر میرے دماغ میں آ رہا ہے تو میں ذرا سوالات کرتے جا رہا ہوں. بیسیکلی یہ اس وقت جو لوگ سن رہے ہوں گے یہ ان کے سوالات ہیں. تحریر شام نے تختہ الٹا، کہیں پر خوشی منائی جا رہی ہے تو کہیں پر اس کو دوسرے زاویے سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ حال مصر جیسا تو نہیں ہوگا؟ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، ناقدین کی رائے ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یس، مصر کا بھی بتا شارٹلی مصر کا بھی بتا دیجئے گا کہ مصر میں ہوا کیا تھا. ہوا یہی ہے، صرف مصر کا مسئلہ نہیں ہے، صرف مصر تک محدود نہیں. ٹھیک ہے. تیونس میں بھی یہی ہوا. اس کو الثورۃ المضادہ کہتے ہیں، یعنی کاؤنٹر ریولیوشن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کے اپوزٹ کہ یہ تحریک جو عرب سپرنگ شروع ہوئی تھی بیسیکلی تو عوام نے اس کا آغاز کیا تھا کہ اس کا ہم حکمرانوں کو ہٹا دیں گے اور ایک پرسکون دور کا آغاز ہو جائے گا، ایک عوامی حکومت بنے گی اور عوامی امنگوں کا سب کو رائٹس ملیں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تیونس میں ہم نے دیکھا وہاں صرف اور صرف مایوسی ہو گئی. ٹھیک ہے. کچھ عرصے بعد وہاں پر چینجنگ ایسی آ گئی کہ وہ پہلے والا جو سسٹم تھا اس کے لیے لوگ ترسنے لگے. موجود ہے. مصر میں بھی یہی ہوا. بالکل. لیبیا کے لوگ ہیں آج وہاں 2 متوازی حکومتیں ہیں. مشرق میں جنرل ہفتر کھڑے ہیں اور طرابلس میں 3 ممالک ہو گئی ہے. اچھا، سوڈان کا اب اگر دیکھیں گے تو سوڈان میں بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی اور اس وقت وہاں 2 گروپوں کے درمیان لڑائی ہے. بالکل ایسا. اسی طرح یمن کو آپ دیکھیں تو یمن کے حالات بھی ایسی ہے کہ اس وقت وہاں پر صنعاء میں ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے اور عدن میں دوسرا گروپ بیٹھا ہوا ہے وہاں کے گورنمنٹ. تو اب یہ 5 ایگزامپلز ہو گئی ہیں. 5 ایگزامپل ہے. بشار الاسد 6 عرب حکمران تھے جو اس عرب سپرنگ کے شکار ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑا جو اس وقت سوال ہے مستقبل کے حوالے سے کہ آیا شام میں یہ تحریک جو اتنی بڑی چلی اور جس میں تقریباً 8 لاکھ سے زائد لوگ لاپتہ اور قتل ہو گئے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے اور ملک کی 23 ملین آبادی میں سے 11 ملین لوگ اس وقت ریفیوجیز اور آئی ڈی پیز ہیں. اچھا. ملک سے کچھ باہر ہے 5 ملین سے زائد لوگ اور 6 ملین لوگ جو ہے یہ ملک کے اندر جو ہے وہ پناہ گزین کی زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت بھی اس گورنمنٹ کے اناؤنس کے بعد بھی یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا میرا کنسرن ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ جو تحریک ہے تحریر شام اس نے جو تختہ پلٹا ہے کہ اگر یہ ان پوائنٹس کے اوپر نظر رکھتے ہیں تو شاید جو مصر کا حال ہے، جو لیبیا کا حال ہے، جو یمن کے اندر ہو رہا ہے وہ شام کے اندر ہونے سے بچ جائے. اور کون سے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو اس تحریک کے اندر موجود ہیں جو لگتا ہے کہ یہ وہی ہوگا حال جو ہو رہا ہے. تمام چیزیں ڈسکس کریں گے. علی ہلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف جانا ہے. آج آپ نے جانا کہیں نہیں ہے. آج ان لوگوں کے لیے بڑی نالج اور بڑے معلومات ہے جو خاص طور پر انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر پالیٹکس کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو خاص طور پر دنیا میں چل کیا رہا ہے، خاص طور پر مسلم ممالک کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو آج کا پروگرام انفارمیٹیو ہونے جا رہا ہے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے. ہم تھوڑی سی دیر کے اندر واپس آتے ہیں.